फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। मास्टर हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स से 2 अगस्त और 9 अगस्त को उम्रा के लिए जाने वाले तकरीबन 150 ज़ायरीन को उम्रा के अरकान की तरबियत के लिए हबीब लॉन्स में एक तरबियती क्लास का एहतमाम किया गया, जिसमें मशहूर खतीब इमाम जामा मस्जिद जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी दामद बरकातहुम ने उम्रा की गरज से जाने वाले ज़ायरीन के सामने तरबियती खिताब किया और उम्रा के दौरान किए जाने वाले हर अरकान व अमल को बारीक बिनी से गोशो गुजार करवाया। लोगों ने भी मुख्तलिफ सवाल करके मुख्तलिफ बातों को जानना चाहा, जिसके इत्मीनान बख्श जवाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने दिए। मास्टर हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से शहाब जलीस, हाजी शफीक मक्का, मौलाना इमरान असजद नदवी, मुफ्ती रशीदुर रहमान वगैरह साहबान ने मेहमानों को शाल और हार पेश करके अकीदत का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि 2 अगस्त का ये टूर हाजी शफीक मक्का की क़यादत में रवाना होने वाला है। उसके बाद 9 अगस्त को दूसरा टूर जाने वाला है। आपको बता दें कि मास्टर हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से मालेगांव शहर में हज के बाद सबसे पहला टूर है जो उम्रा के लिए रवाना होने वाला है। हमारी इबादत में एक अहम इबादत हज है और उसी हज का एक हिस्सा उम्रा भी है। अगर कोई आदमी हज तमत्तु करता है या हज क़िरान करता है तो उसको हज के साथ उम्रा भी करना पड़ता है, उम्रा भी करना पड़ता है, वरना उनका हज तमत्तु और हज क़िरान नहीं होगा। और अगर सिर्फ उम्रा करना चाहता है तो हमारे यहाँ उम्रा करना सुन्नत है, हज करना फर्ज है। अगर आदमी साहिब इस्तिताअत हो, और उम्रा करना सुन्नत है कि जो करना चाहे, अल्लाह ने हैसियत दी हो, उम्रा कर सकता है और करना चाहिए। हदीस पाक में आता है कि जिस शख्स को अल्लाह पाक ने हैसियत दी, हैसियत दी का मतलब ये है कि उसको अल्लाह ने माल से नवाजा है, तो उसे चाहिए कि हर 5 साल पर एक मर्तबा अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दे। हर 5 साल पर एक मर्तबा। अब जाहिर बात है हमारी शरीयत अल्लाह पाक की तरफ से अता की गई और क़यामत तक क्या होगा अल्लाह को उसका इल्म। अब हज को आप देख लो कि हज ऐसा है कि अब लोगों ने उसमें सऊदी गवर्नमेंट का हो, इंडियन गवर्नमेंट का हो, उसमें नए नए मसाइल, नए नए कानून बनाते जा रहे। अभी जैसे हज कमेटी की तरफ से आया कि आदमी जिंदगी में एक मर्तबा हज पर जा सकता है। हमारी शरीयत में पहले से है कि जिंदगी में एक मर्तबा हज पर यह है कि 5 साल तक एक मर्तबा अगर कोई शख्स गया तो 5 साल तक दोबारा हज के लिए नहीं जा सकता। हमारी शरीयत में कि जैसे एक आदमी पर हज फर्ज था, उसने अपना फरीज़े हज अदा कर लिया, तब उसको दूसरे, तीसरे, चौथे साल जाने की जरूरत नहीं है, 5वें साल भी जाने की जरूरत नहीं। और अगर वो जाना चाहे तो अल्लाह ने उम्रे का अमल रखा है कि उम्रे की नीयत से वो जब जाना चाहे जब जा सकता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग मौजूद हैं जो हर जुमा हरम शरीफ में जाकर के नमाज पढ़ते हैं, यहाँ से जाते हैं, उम्रे का इहराम बांध करके जाते हैं, उम्रा करते हैं, जुमा की नमाज पढ़ते हैं, जुमा की नमाज पढ़ करके अपना वापसी का फ्लाइट लेते हैं, वापस आ जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं, अल्लाह ने नवाजा है। तो हमारी शरीयत के अंदर हज के साथ उम्रा भी एक इबादत है। आदमी अगर हज तमत्तो या क़िरान कर रहा है तो उसे हर हाल में उम्रा करना, और अगर वो सिर्फ उम्रा करना चाहता है तो कभी भी कर सकता है। हज के 5 दिन छोड़ करके वो कभी भी उम्रा कर सकता है, मना नहीं। और हमारी शरीयत की खूबसूरती ये है
کہ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو مشکل ہو. کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو مشکل ہو. ہر عبادت آسان. نماز آپ دیکھ لو, بچے بھی پڑھ لیتے نا. روزہ آپ دیکھ لو, بچے بھی رکھ لیتے. زکوٰۃ ہے, مال فقیروں کو, محتاجوں کو, مسکینوں کو اور ضرورت مندوں کو دینا ہے, کوئی بھی دے سکتا ہے. اور اسی طرح حج بھی اور عمرہ بھی کوئی ایسی مشکل عبادت نہیں ہے کہ جو سب نہ کر سکے. یہ عبادت ایسی ہے کہ ہر آدمی کر سکتا ہے, ہر آدمی کر سکتا ہے, مشکل عبادت نہیں. تو عمرہ ایک ایسا عمل ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور علماء احناف کے نزدیک یہ عمرہ کرنا سنت ہے. اسلام میں حج کی فرضیت کے بعد, ہجرت کے بعد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا اور 4 عمرے کی. ایک حج کیا اور 4 عمرے کی. تو عمرہ کرنا ہمارے یہاں سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ حج کے ساتھ کیا, باقی 3 عمرے آپ نے الگ سے کی. یہی وجہ ہے کہ عمرہ کو ایک مستقل عبادت ہونے کی حیثیت حاصل ہے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے ہٹ کر کے 3 عمرے آپ نے کیے. قیامت تک یہ عمل باقی رہے گا اور یہ عمل کیا جاتا رہے گا. ہمارے یہاں اس کی مکمل تفصیلات موجود. اگر کوئی شخص عمرہ کرنا چاہے تو سب سے پہلے اسے احرام باندھنا ہوگا, اور یہ احرام عمرے کی نیت سے باندھا جائے. یہ احرام عمرے کی نیت سے باندھا جائے گا, اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں. مستقل ایک عبادت ہے, اس کے لیے مستقل احکامات موجود ہیں. اگر کوئی شخص عمرہ کرنا چاہتا ہو تو اسے احرام باندھنا لازمی, اور احرام باندھنا ہے تو احرام کے احکامات ہیں کہ دوران احرام جو کام وہ نہیں کر سکتا, ان کاموں سے احرام باندھنے سے پہلے فارغ ہو جائے, نمٹ لے ان کاموں کو. بال کاٹنا ہے بال کاٹ لے, ناخن کاٹنا ہے ناخن کاٹ لے, بغل کے بال, موئے, زیر ناف وغیرہ پہلے سے صاف کر لے. اور اگر خواہش ہو بیوی سے ملاقات کی تو احرام باندھنے سے پہلے اپنی وہ ضرورت پوری کر لے. یہ احرام کے احکامات کہ حالت احرام میں آدمی خوشبو نہیں لگا سکتا, ناخن نہیں کاٹ سکتا, بال نہیں کاٹ سکتا, یہ احکامات ہے. اور بھی اعمال ہے جو حالت احرام میں نہیں کیے جا سکتے. تو احرام باندھنے سے پہلے ان کاموں کو کر کے آدمی فارغ ہو جائے. اور اس کے بعد مرد حضرات ایسا سلا ہوا کپڑا جو جسم کی حیت پر سلا ہو نہیں پہن سکتا احرام کی حالت. جیسے یہ کرتا ہے, یہ جسم کی حیت پر سلا ہے کہ یہ ہاتھ ہے تو یہ آستین ہاتھ کے حساب سے سلی ہوئی ہے. ایسا کپڑا جو جسم کی حیت کے اعتبار سے سلا ہوا ہو حالت احرام میں نہیں پہن سکتے. اب اگر کسی کے پاس احرام کی چادر موجود نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے کپڑے کے ٹکڑے ہیں, تو وہ سیدھی سلائی کر کے جوڑ لگا کر کے ایک چادر ایسی بنا سکتا ہے. 2 ٹکڑے ہو جوڑ کر کے, 3 ٹکڑا ہو جوڑ کر کے, ایسا یہ سلائی منع نہیں. اسی طرح ہم لوگ جیسے لنگی پہنتے, تو یہ لنگی بھی ہم لوگ احرام کی حالت میں پہن سکتے, سلی ہوئی لنگی. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لنگی جسم کی حیت کے اعتبار سے نہیں سلی. جسم کی حیت کے اعتبار سے یہ پاجامہ سلا ہوا ہے کہ ایک پیر کے لیے الگ, دوسرے پیر کے لیے الگ پائچہ ہے. یہ جسم کی حیت پر سلا ہے. ہم حالت احرام میں پاجامہ نہیں پہن سکتے, نہیں پہن سکتے. لیکن اگر لنگی کوئی پہننا چاہے اور اسے یہ اندیشہ ہو کہ سطر کھل سکتا ہے
بے پردگی ہو سکتی ہے تو وہ سلی ہوئی لنگی بھی پہن سکتا ہے، اس لیے کہ یہ لنگی جسم کی حیت کے اعتبار سے نہیں سلی. تو عمرہ کرنے کے لیے احرام ضروری ہے، اور احرام کے جو احکامات ہیں وہ یہ سارے احکامات ہیں. آدمی جو ہے ناخن کاٹنے، بال کے سر کے بالوں کو درست کر لے، اور دیگر زائد بال جسم سے صاف کر لے، جائز ضرورت پوری کر لے، اس کے بعد غسل کرے. اور یہ غسل کرنا بھی سنت ہے، فرض یا واجب یا ضروری نہیں. اگر کسی کو غسل کرنے میں تکلیف ہو تو وہ صرف وضو بھی کر سکتا ہے، صرف وضو بھی کر سکتا ہے. اگر مائیں اور بہنیں عذر شرعی میں مبتلا ہو کہ ناپاکی کے ایام ہیں تو ان کے لیے بھی نہانا ضروری نہیں. وہ وضو کر لیں، وضو کر کے عورتوں کے احرام کی جو تفصیلات ہیں کہ وہ سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہیں، ان کو جو ہے یہ پابندی نہیں ہے سلے ہوئے کی. وہ تو پابندی صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. وہ اپنے معمول کے کپڑوں میں احرام کی نیت کرے، کوئی مخصوص کپڑا نہیں ہے. رنگ بھی ضروری نہیں ہے کہ سفید ہی ہونا چاہیے، ایسا بھی نہیں. رنگین کپڑوں میں بھی وہ احرام کی نیت کر سکتی. وضو کر لے، احرام کی نیت کر لے، غسل کر لے، احرام کی نیت کر لے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھ. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز نفل احرام کی نیت، واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے 2 رکعت نماز پڑھے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ کافرون. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ اخلاص. 2 رکعت مکمل کرے. نماز ہو جانے کے بعد سر سے ٹوپی اتار لے، چادر ہو تو چادر ہٹا لے. اس کے بعد وہ نیت کرے. نیت یہ کرے کہ اللہ میں عمرے کے لیے احرام کی نیت کرتا ہوں. اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، کہ اللہ میں عمرے کے لیے احرام باندھتا ہوں، عمرے کی نیت کرتا ہوں، آپ اسے میرے لیے آسان فرما دیں اور قبول فرما. جب اس نے نماز پڑھ لی، نیت کر لی، اور اس کے بعد اس نے تلبیہ پڑھ لیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ہے تلبیہ. جب اس نے تلبیہ پڑھ لیا، اب احرام شروع ہو گیا، احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی. احرام شروع ہو گیا، احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی. اب یہ احرام اور احرام کی پابندیاں اس وقت تک رہیں گی جب تک یہ عمرے کا عمل مکمل نہیں کر دیتا. وہاں تک احرام اور اس کی پابندیاں رہیں. یہ احرام آپ کو میقات سے پہلے باندھنا ہے. میقات سے پہلے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مقام ہے کعبۃ اللہ، اس سے لگ کر کے زمین کا ایک حصہ ہے جس کو حرم کہتے. چاروں سمت میں اس کی مسافت کم زیادہ ہے، یہ حرم ہے. حرم کے بعد ایک علاقہ شروع ہوتا ہے، اس کو ہل کہتے، اور یہ وہاں تک ہوتا ہے جہاں تک میقات نہ آ جائے، وہاں تک یہ ہل ہے. اور ہل کے بعد میقات تک کی جگہ، حدود حرم جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے میقات تک کی جگہ کو ہل کہا جاتا ہے. اور میقات کے باہر جیسے ہم لوگ جہاں بیٹھے ہوئے، یہ جگہ آفاق کہلاتی. اگر کوئی آفاق کا رہنے والا شخص، میقات کے باہر رہنے والا شخص اگر جانا چاہتا ہے مکۃ المکرمہ اللہ کے گھر پر، تو اس کے لیے احرام لازمی ہے، چاہے پھر وہ حج کا احرام باندھ کر کے جائے یا عمرے کا احرام باندھ کر کے جائے.
لیکن احرام ضروری ہے. اب ہم لوگ آفاق کے رہنے والے ہیں تو ہم کو میقات سے پہلے احرام باندھ لینا ہے. اب ہم جو چادر پہنتے ہیں مرد حضرات، یہ احرام نہیں ہے، یہ احرام کی چادر ہے. احرام کی پابندیوں میں مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہ پہنے، اس لیے ہمیں قمیص اور پاجامہ جسم سے الگ کر کے بے سلا ہوا کپڑا ہم لوگ پہنتے ہیں، چادر استعمال کرتے ہیں. یہ احرام کی چادر ہے. صرف یہ چادر باندھ لینے سے احرام شروع نہیں ہوگا. آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، آپ کو عمرے کی نیت کرنی پڑے گی، آپ کو تلبیہ پڑھنا پڑے گا، تب جا کر کے احرام شروع ہوگا. تو ہم کو میقات سے پہلے احرام باندھنا ہے. آپ چاہیں تو اپنے گھر سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو بمبئی سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو جہاز میں میقات سے پہلے بھی احرام باندھ سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر بمبئی ایئرپورٹ پر مرد حضرات احرام کی چادر پہن لیتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، عمرے کی نیت کر لیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تلبیہ بھی پڑھ لیتے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تلبیہ جہاز میں بیٹھنے کے بعد پڑھتے، اور کچھ لوگ تلبیہ میقات آنے سے پہلے پڑھتے. تو جس وقت تلبیہ پڑھا جائے گا وہاں سے احرام شروع ہو. تلبیہ پڑھیں گے احرام شروع ہوگا. اس لیے آپ تلبیہ جہاں چاہیں وہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس بات کے پابند ہیں کہ میقات آنے سے پہلے آپ کو تلبیہ پڑھ لینا. بعض لوگ ایسا بولتے ہیں کہ ہم لوگ جہاز میں بیٹھیں گے، پھر جب میقات آئے گا اس وقت پڑھ لیں گے، اور جہاز میں بیٹھتے ہیں نیند آ جاتی، سو جاتے، اور سو گئے اور میقات بغیر تلبیہ کے پار کر لیے، دم واجب ہو جائے. اس لیے بمبئی ایئرپورٹ پر جس وقت ہم یہ ساری گھڑا بوڑی کر رہے تھے، ہم نے احرام باندھا، نماز پڑھی، ہم نے نیت کر لی، تو تلبیہ بھی پڑھ لیں گے، تاکہ جہاز میں بیٹھنے کے بعد خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم تلبیہ پڑھنا بھول جائیں اور ہم لوگ میقات کراس کر لیں تو دم واجب ہو جائے گا. اس لیے ایئرپورٹ پر ہی آپ احرام وغیرہ باندھ کر، نماز پڑھ کر، نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں. احرام شروع ہو گیا، احرام کی پابندی شروع ہو گئی. جتنی جلدی آدمی ان پابندیوں میں آ جاتا ہے، ایک کیفیت بننے میں اس سے مدد ملتی. اس لیے ہم پہلے سے اگر تیاری کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. پہلے سے ہم اگر تیاری کر لیں تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. اب احرام باندھ کر کے ہم لوگ مکہ مکرمہ پہنچے. عمرہ 2 عبادتوں کا نام، 2 عمل کا نام عمرہ ہے. اس میں سے ایک عمل فرض ہے، ایک عمل واجب ہے. عمرہ 2 عمل کا نام ہے. ایک عمل ہے بیت اللہ کا طواف، اور دوسرا عمل ہے صفا مروہ کی سعی. احرام عمرے کے لیے شرط ہے، یعنی بغیر احرام کے عمرہ نہیں ہوگا، بغیر احرام کے حج نہیں ہوگا، یہ شرط ہے. تو احرام شرط ہے. اب احرام باندھ کر ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو 2 عمل ہمیں کرنا ہے. ایک عمل یہ ہمیں بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، یہ فرض ہے. دوسرا عمل ہے صفا مروہ کی سعی، یہ واجب ہے. طواف کس کو کہتے ہیں؟ طواف کہتے ہیں اللہ کے گھر کے ارد گرد 7 چکر لگانا. طواف کے معنی آتے ہیں گھومنے کے، چکر لگانے. لیکن طواف کہا جاتا ہے 7 چکر. یہ طواف جو بیت اللہ کا کیا جائے گا یہ فرض ہے. اور یہ طواف شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ مرد حضرات نے جو احرام باندھا ہے، اور بمبئی سے ہم نے تلبیہ پڑھنا شروع کیا تھا،
اور تلبیہ پڑھتے 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 ہم لوگ مکہ مکرمہ پہنچے. یہ تلبیہ ہم لوگ پڑھتے رہیں گے اور جس وقت ہم عمرے کے لیے بیت اللہ پہنچیں گے تب جا کر ہمارا یہ تلبیہ بند ہوگا. طواف شروع کرنے سے پہلے، بیت اللہ کا طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ بند ہوگا. ہمیں عمرہ کرنا ہے تو ہمیں استباء کرنا ہوگا، یعنی سیدھا کاندھا چادر ہٹا کر کے اسے کھول لینا ہے. جسم کا یہ حصہ چادر ہٹا کر کے ننگا کر لینا ہے اور چادر جو ہے بغل میں سے لے کر کے بائیں کاندھے پر ڈالنا ہے. اس کو استباء کہتے ہیں. اور اس کے بعد طواف شروع کرنے کے لیے ہم لوگ حجر اسود کے سامنے آئیں گے. حجر اسود کے سامنے آنے کے بعد پہلے اپنے ہاتھوں کو ہم نیت کریں گے کہ اللہ میں عمرے کے لیے تیرے گھر کے طواف کی نیت کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما دے. اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھائیں گے کانوں تک اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے. اس کے بعد ہمیں حجر اسود کا استلام کرنا ہے. پھر ہاتھ اٹھائیں گے اور حجر اسود کے مقابل اس طرح کریں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر کے ہاتھ کو ہم بوسہ دیں گے. اور اس کے بعد اسی جگہ پر گھوم کر کے حجر اسود اور بیت اللہ کی طرف اپنا بایاں کاندھا کریں گے اور وہاں سے ہم لوگ پہلا چکر شروع کریں گے. اور اس پہلے چکر میں، دوسرے چکر میں، تیسرے چکر میں ہمیں رمل کرنا ہے. پہلوانوں کی طرح اکڑ کر کے چلنا ہے. اس کو رمل کہا جاتا ہے. پہلا چکر حجر اسود سے شروع ہوگا، استلام سے شروع ہوگا، اور جب ہم حجر اسود کے سامنے چکر پورا کریں گے تو ایک چکر مکمل ہوا. اب دوسرا چکر شروع کرنا ہے، ہمیں پھر استلام کرنا ہو اور استلام کر کے ہم دوسرا چکر شروع کریں گے. حجر اسود پر آئیں گے، دوسرا چکر پورا ہوا، پھر ہم تیسرا چکر شروع کریں گے استلام کر کے. یہ 3 چکر ایسے ہیں جس میں ہم کو رمل کرنا ہے، پہلوانوں کی طرح اکڑ کر کے چلنا ہے. رمل کے معنی دوڑنے کے نہیں ہے، رمل کے معنی اکڑتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے تیز چلنے کی کوشش کرنا. جگہ ملے آپ تیز چلیے، جگہ نہ ملے آپ لوگوں کے ساتھ جیسے چل رہے ہیں ویسے چلیے، لیکن اکڑ کر کے چلیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نصیب سے متاف خالی مل جاتا ہے تو پھر آدمی رمل جس طرح کرنا چاہیے اس طرح آدمی رمل کر لیتا ہے کہ پہلوانوں کی طرح اکڑ کر کے تیز تیز چلنے کی کوشش، اور اس میں سامنے کوئی ہوتا نہیں ہے تو آدمی رمل کر لیتا ہے. لیکن عموماً ایسا کم ہوتا ہے. ہماری طرح دنیا بھر کے لوگ اللہ کے گھر پر عمرے کی نیت سے پہنچتے ہیں تو بھیڑ رہتی ہے. اور ابھی ادھر 15-20 سالوں سے عمرہ کرنے کا الحمدللہ امت کا مزاج بن گیا. پہلے ہمارے مالیگاؤں شہر سے کہاں لوگ جاتے تھے عمرہ کرنے؟ پرانے لوگوں سے آپ پوچھو تو کوئی نہیں جاتا تھا. عمرے کا رواج ہی نہیں تھا. بس چنندہ لوگ حج کے لیے جاتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ الحمدللہ اب سال بھر لوگ جاتے حج کے موقع پر، حج کے لیے جاتے ہیں اور بقیہ 11 مہینہ عمرے کے لیے لوگ جاتے رہتے. تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے. چوتھا چکر، 5واں چکر، 6واں چکر، 7واں چکر، ہر چکر استلام سے شروع ہوگا. لیکن چوتھے سے لے کر 7ویں تک کے یہ 4 چکر بغیر رمل کے ہوں گے. اس میں معمول کے مطابق ہم کو چلنا ہے، لیکن استباء یعنی داہنا کاندھا کھلا رہے، یہ 7 چکر میں رہے. جب 7واں چکر پورا ہو جائے گا تو ہم پھر استلام کریں. یہ ہر چکر کے شروع میں ایک استلام تھا، 7 مرتبہ استلام ہوا. 7واں چکر پورا ہوا، پھر ہم استلام کریں گے تو یہ 8 استلام ہو گئے.
اس کے بعد ہمیں مقام ابراہیم پر یا اس کے پیچھے جہاں سکون سے 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھنے کا موقع ملے 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھ ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کر کے دور قریب سے دعا کرنے. اور اس کے بعد طواف کا یہ عمل مکمل ہوا. ہم نے عمرے کا ایک عمل جو فرض تھا وہ پورا کر دیا. اب اس کے بعد ہمیں صفا مروہ کی سعی کرنی ہے. تو ہم کو واپس پھر حجر اسود کے سامنے آنا ہے اور آ کر کے استلام کرنا ہے. یہ 9واں استلام ہے. اور اس کے بعد پھر ہم حجر اسود کو اپنے حجر اسود سے چل کر کے واپس جائیں گے صفا مروہ پر. جب ہم صفا پر پہنچے, پہاڑی ہے, آج اس کے نشانات باقی ہے, تھوڑا سا کچھ حصہ باقی ہے, ورنہ تعمیرات کی وجہ سے کافی حصہ اس کا ختم کر دیا گیا. وہاں پہنچ کر کے ہمیں سعی کی نیت کرنی, اور نیت اس طرح کرنی ہے کہ میں عمرے کے لیے سعی کی نیت کرتا ہوں. عمرے کے لیے صفا مروہ کے درمیان سعی کی نیت کرتا ہوں, اسے تو میرے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما دے. نیت کرنے کے بعد ہمیں وہاں پر استلام نہیں کرنا ہے, طواف میں استلام کرنا ہے, صفا پر استلام نہیں کرنا ہے, مروہ پر استلام نہیں کرنا ہے, وہاں دعا کرنی. ہم ہاتھ اٹھا کر کے جو دعا کرنا چاہے, کوئی دعا لازم اور ضروری نہیں, آپ جو دعا کرنا چاہیں وہ دعا آپ کر سکتے. آپ نے صحیح کی نیت کی, اللہم انی ارید سعی العمرہ فیسرہ لی وتقبلہ منی, کہ اللہ میں نے عمرے کے لیے صحیح کی نیت کی ہے, اسے آپ میرے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما دے. نیت ہو گئی, اس کے بعد ہم دعا کریں گے, اور دعا کرنے کے بعد پھر ہم سیدھے ہاتھ کی طرف جانے کا جو راستہ ہے صفا سے, اس سے چلیں گے مروہ کی طرف جانے کے لیے. بیچ میں آپ دیکھو گے جس طرح یہ سفید نشان لائٹ لگا ہوا ہے, ایسے ہرا لائٹ لگا ہوا ہے. وہاں سے ہم مردوں کو دوڑنا ہے, اور جہاں تک ہرا لائٹ ختم نہیں ہوگا وہاں تک دوڑنا ہے. ہرا لائٹ شروع ہونے سے پہلے معمول کے مطابق چلنا ہے, ہرا لائٹ آئے وہاں سے دوڑنا ہے, ہرا لائٹ ختم ہوا وہاں سے پھر مروہ تک ہمیں معمول کے مطابق چل کر کے جانا. ہم جب صفا سے چلے مروہ پر پہنچے تو یہ ایک چکر ہو گیا. حالانکہ چکر کے معنی و مفہوم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ آدھا چکر ہوا. چکر کس کو کہتے ہیں؟ جہاں سے آدمی چلا گھوم کر کے وہاں واپس آیا تو یہ چکر ہوا. لیکن صفا سے مروہ آدھا کلومیٹر ہے, تھوڑا سا کم ہے لیکن قریب آدھا کلومیٹر. اب آدھا کلومیٹر ہمیں جانا ہے. مروہ پر ہم پہنچے, شریعت نے اسے ایک چکر قرار دیا. اب مروہ پر پہنچے, ہمیں پھر قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرنی. دعا کر کے ہمیں پھر صفا کی طرف چلنا ہے, معمول کے مطابق چلتے ہوئے آنا ہے. پھر ہرے لائٹ کے درمیان ہمیں دوڑنا ہے اور پھر وہاں سے چلتے ہوئے صفا تک آنا ہے. یہ دوسرا چکر مکمل. ایسے 7 چکر ہمیں لگانا ہے. دیکھا جائے تو یہ 3.5 چکر ہوا, لیکن شریعت نے اسے 7 چکر مانا ہے اور آدھے چکر کو مکمل چکر قرار دیا ہے. اس لیے جب ہم صفا سے مروہ پر گئے 1 چکر, مروہ سے صفا پر آئے 2 چکر, پھر صفا سے مروہ پر پہنچے 3 چکر, مروہ سے صفا پر آئے 4 چکر, صفا سے مروہ پر گئے 5واں چکر, مروہ سے صفا پر آئے 6 چکر. اور اب صفا سے جب مروہ پر پہنچیں گے تو صحیح مکمل ہو گئی اور یہ 7 چکر ہو گئے. اس کے بعد ہمیں پھر دعا کرنی ہے اور پھر 2 رکعت نفل نماز جو ضروری نہیں ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لینا ہے.
نماز 2 رکعت نفل نماز پڑھ لینے کے بعد عمرے کا دونوں عمل مکمل ہو گیا. ہم نے بیت اللہ کا طواف بھی کر لیا جو فرض تھا, اور ہم نے صفا مروہ کی سعی کر لی جو واجب تھی. اب یہ عمرے کے لیے احرام ضروری تھا, ہم نے احرام کے ساتھ یہ دونوں عمل کر لیا. اب ہمیں احرام سے نکلنا ہے, فارغ ہونا ہے, پابندیاں ختم کرنی ہے, تو ہمیں سر منڈوانا پڑے, سر منڈوانا پڑے. تو ہم سر منڈوا لیں گے. اب ہمارا عمرے کا عمل مکمل ہو گیا, احرام ختم ہو گیا. مرد حضرات سر منڈوائیں گے, اور مائیں اور بہنیں سر کے بال سر منڈوائیں گے نہیں, سر کے بال کٹوائیں گے. اور احرام کی پابندی ختم ہونے کے لیے سر کے چوتھائی حصے کا بال کٹنا عورتوں کے لیے ضروری ہے. جیسے مثال کے طور پر سر پر اگر 1,00,000 بال ہے تو 25,000 بال کٹنا چاہیے, اور اگر 10,000 بال ہے 10,000 تو 2,500 بال کٹنا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ چوتھائی سر کے بال کٹنا چاہیے عورتوں کے لیے, تب جا کر کے ان کے احرام کی پابندیاں ختم ہوگی. عام طور پر جس طرح لوگ کتابوں میں لکھا ہے کہ سر کے بال پکڑ کر کے انگلی پر کنارے لپیٹ کر کے اس کو کٹ کر لے, اب ظاہر بات ہے کہ یہ اتنا بال جو لپیٹا جاتا ہے, اوپر سے بال کی چوٹی آپ دیکھو کتنی موٹی رہتی ہے, نیچے آتے آتے باریک ہوتے چلی جاتی ہے, اور ایک ہی بال رہ جاتا نا آخری میں. اب اگر نیچے کے بالوں کو انگلی پر لپیٹ کر کے کاٹے تو کتنے بال کٹیں گے؟ سر کے چوتھائی حصے کے بال نہیں کٹتے. اس لیے چاروں طرف سے میں خاص طور پر اپنی ماؤں اور بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمرے کی پابندیاں ختم ہونے کے لیے مرد حضرات کے لیے کم سے کم سر کے چوتھائی حصے کے بال منڈوانا یا سر کے چوتھائی حصے کے بال کٹوانا ضروری ہے, ایک پور کے بقدر. اور اگر بال ایک پور سے چھوٹے ہیں تو منڈوائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, اور صرف چوتھائی سر کا بال مونڈ لینا مکروہ قرار دیا گیا ہے. اس لیے ہم لوگ پورے سر کے بال منڈوا دیتے. تو ماؤں اور بہنوں کے لیے احرام کی پابندی ختم ہونے کے لیے کم سے کم سر کے چوتھائی بالوں کا کٹنا ضروری ہے, اور یہ فیصلہ خود ہر عورت کرے گی کہ میرے سر کے چوتھائی بال کٹے کہ نہیں کٹے. اس لیے وہ اطمینان کے لیے سر کے بالوں کو 4 حصہ کر لے, اور ہر طرف سے ایک ایک پور, ہر طرف سے ایک ایک پور کٹ کر لے, تاکہ احرام کی پابندی ختم ہو جائے. عام طور پر عورتوں سے اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے, بال ان کو بہت پیارے ہوتے ہیں, ایک وجہ. دوسری وجہ ان کو مسائل کا علم نہیں کہ چوتھائی سر کے چوتھائی حصے کے بالوں کا کٹنا ضروری ہے. اب وہ کتنے ہوں گے, کیا ہوں گے, یہ عورتوں کو خود اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے, اور وہاں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. ہمارے یہاں جو مسئلہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. دیگر ائمہ کے نزدیک تھوڑا سا بھی بال کاٹ لینا احرام کی پابندیوں سے نکلنے کے لیے کافی ہے. ہمارے یہاں کافی نہیں ہے. اس لیے وہاں کون کیا کر رہا ہے ہم کو اس سے مطلب نہیں. آپ کو جو بتایا جا رہا ہے حنفی مسلک کے اعتبار سے آپ کو یہ کرنا ہے. جب آپ نے بال کاٹ لیے آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. آپ اگر پھر عمرہ کرنا چاہیں تو جیسے آپ نے بمبئی میں احرام باندھا تھا اسی طرح آپ مسجد عائشہ چلے جائیں تنیم میں, وہاں جا کر احرام باندھ کر کے پھر آ کر کے آپ بیت اللہ کی صحیح کر بیت اللہ کا طواف کر لیں, صفا مروہ کی صحیح کر لیں, بال کاٹ لیں, آپ کا دوسرا عمرہ مکمل ہو جائے. آپ چاہیں تو دن میں 2 عمرہ کر سکتے ہیں, 3 کر سکتے ہیں, 1 کر سکتے ہیں.
آپ کی مرضی ہے اور آپ کی طاقت اور ہمت پر موقوف ہے. جتنی آپ کی طاقت ہے, جتنی ہمت ہے, اس کے اعتبار سے آپ کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی بہت مشکل عمل نہیں ہے, ہر آدمی کر سکتا ہے اور لوگ کرتے ہیں. لیکن جیسے آپ کو بتایا گیا ہے آپ اسی طرح کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں, اور اگر اس میں آپ گڑبڑ کیے تو پھر مسائل رہیں گے, اور آپ کو آپ کے ساتھ جو علماء کرام ہوں گے, مفتی صاحبان ہوں گے, مسائل کے جاننے والے لوگ ہوں گے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ اب آپ نے یہ کوتاہی کی ہے تو آپ کے اوپر کیا ہے, صدقہ واجب ہے یا آپ کے اوپر دم واجب ہے, وہ بتائیں گے. لیکن جیسا آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے, اگر آپ نے اسی طریقے پر یہ عمل انجام دیا تو انشاءاللہ سنت کے مطابق آپ کا عمرہ ادا ہو جائے گا, اور اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.